نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम दौरा कुरान 2026 के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला जुज 7 सातवें पारे की कुछ आयत जो आपके लिए सिलेक्ट की गई हैं इन्हें देखेंगे। उसमें से कुछ सीखने की बातें, अमली पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला उन पर बात होगी। मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक का आपका ये सफर हमारे साथ बहुत अच्छा जा रहा होगा। इसे जारी रखिएगा। बाकी आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं मुकम्मल दौरा कुरान तर्जुमा का, तफसीर का, वो जरूर कीजिए। मगर कुछ ऐसा भी अटेंड कीजिए कि चाहे एक आयत हो उसमें से मैक्सिमम सीखने की बातें इस तरह से लें कि वो आयत आपके दिल पर नक्श हो जाए, आपकी आंखों में नक्श हो जाए। जब भी वो मौका आए वो आयत करीमा उसी तरह आपकी निगाहों में फिर जाए, अनकॉन्शियसली आपकी आ, आप कह लें कि दिमाग में चलने लगे। जब भी वो काम करने लगे, वो मुआमला करने लगे, तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि चाहे चंद आयत की जाएं मगर वो आपको हमेशा याद रहें। और मकसद क्या है हमारा इस कोशिश का कि अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक वो बने। एक तो है ना कि मजबूत हो। हम लोगों का ताल्लुक अल्लाह ताला की तरफ से तो है, हमारी तरफ से नहीं होता है। हमारी तरफ से कमी रहती है कोशिश में भी। और सही बात है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह ताला से भी कोई ताल्लुक होता है। हम में से बहुत लोगों को अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ताला से भी बातें करते हैं, दिल की बातें, और इस तरह से दुआ मांगते हैं। इतने मासूम लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से भी बात करते हैं, उनसे मांगते हैं, दिल की बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं अल्लाह ताला को। और तो ये मकसद है कि आपका अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन, एक ताल्लुक कायम हो। और जिनको लगता है कि उनका एक ऐसा ताल्लुक है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ताल्लुक को और मजबूत करें। हमारी ये दुआ है, कोशिश है कि अल्लाह ताला दुनिया में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला हो जाए हमारे लिए। हमारी जिंदगी में जो सबसे ऊपर कोई चीज हो ना कुछ हो, वो अल्लाह ताला हो। चलिए जी शुरू करते हैं। आज आपके लिए जो आयत सेलेक्ट की हैं, हम अपनी पहली आयत की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि हाँ, उससे पहले आ, सीखने की जो इनके आज हम डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक्स जो कि मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, एक बार आपसे भी शेयर करते हैं। एक तो हम देखेंगे कि नापाक और पाक बराबर नहीं। ख्वाह नापाक की कसरत हो, नापाक और पाक में क्या कुछ आता है, इससे क्या मुराद है। फिर ये कसरत सवालात, ये जो है ना, ये हम में से अक्सर लोगों को गैर जरूरी और बहुत ज्यादा सवालात करने की आदत होती है। आज इसके बारे में देखेंगे कि इससे क्या क्या मुराद है और हम किस तरह से इस चीज पर इस काबू पा सकते हैं। फिर ये जो कहीं भी दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, कुरान मजीद से हमें क्या पता चलता है, इंशाअल्लाह ताला आज ये देखेंगे। और ये मैं बताती चलूं कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है। घरों में बैठे लोग इस तरह के बातें करते हैं, मजाक, लतीफे, जोक्स, नमाज पर, चार शादियों पर, बीवी की किसी बात पर, शोहर की किसी बात पर, इन प्यारे प्यारे रिश्तों पर। चले, एक होता है ना कि कुछ बातों पर आप मजाक कर लेते हैं, मगर ये नमाज, ये जन्नत जहन्नम और ये दीन से रिलेटेड कोई भी बात, ये टॉपिक नहीं है कि इस पर मजाक किया जाए।
तो ऐसी बातें कोई कर रहा हो तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? ना खुद करनी है, ना उस जगह पर बैठना है। और बाकी इंशाल्लाह ताला इस पर तफसील से बात करेंगे। और आइंदा से एहतियात कीजिएगा। हमारे यहाँ हम इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं, नीयत कोई गलत नहीं है, मजाक ही तो कर रहे हैं। अब जैसे रमजान आ रहा है तो रोजों पे मजाक होगा, और ईद आ जाएगी तो ईद पर किसी न किसी तरह से, जैसे अब ये ईद उल अजहा पर, तो हर जो भी हमारा दीनी कोई इवेंट होता है, उस पर उस तरह के वो मजाक और जोक्स, और ये जिसे आज हमारी जुबान में आई थिंक मीम्स कहा जाता है, ये सब बनते हैं, शेयर होते हैं सोशल मीडिया पर। तो अब तरीका बदल गया है मजाक उड़ाने का, डिस्कस करने का। और इसमें सिर्फ मजाक उड़ाना ही नहीं है, हम उस आयत को देखेंगे, उसमें दीन के बारे में गलत बहसें करना। तो बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला इन आयात के जरिए आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, देखेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपनी ये पहली आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा, आयत नंबर 100 सेलेक्ट की है, और 101, आयत नंबर 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिब। कुल फेल है, फेल अमर जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। कह दीजिए, खबीस और तय्यब यानी नापाक और पाक बराबर नहीं या नहीं हो सकते। इसमें क्या क्या आता है मैं अभी आपके सामने एक स्लाइड रखूंगी, इंशाल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। अगरचे या ख्वा नापाक की कसरत तुझे ताज्जुब में डाले। ये जो अजब का लफ्ज होता है, इसमें अजीब का माना भी होता है, ताज्जुब का। इसमें कोई चीज भली लगती है ना, वो अच्छी लगती है और हैरान करती है, ताज्जुब में डालती है। खास तौर पे वो चीज होती है कि चाहे कोई चीज गलत है, नापाक है, उसकी कसरत है और वो अच्छी लग रही है, ताज्जुब में डाले। मगर नापाक और पाक बराबर नहीं, कभी भी नहीं बराबर हो सकते। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो। फिर वही लफ्ज इत्तकुल्लाह, कुरान मजीद में इस लफ्ज का बहुत इस्तेमाल है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, ए अकलों वालो, असल में ये जमा है। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। स्लाइड्स आपसे शेयर करती हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर ये आप इसे बेहतर समझ सकेंगे। खबीस और तय्यब, आप थोड़ा बहुत तो वाकिफ होंगे, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। खबीस में नापाक, और तय्यब उसके मुकाबले पर जब आ रहा है, तय्यब का माना है पाक, और इसके मुकाबले में जब खबीस आ रहा है तो इसका मतलब नापाक, वरना इसके कुछ और भी मतलब है। अब इस आयत के कई मतलब हो सकते हैं। मसलन गलाजत के ढेर से इत्र का एक कतरा ज्यादा कदर कीमत रखता है, या एक गंदे पानी के नाले से साफ सुथरे पानी का एक गिलास ज्यादा कदर कीमत रखता है। हराम तरीके से कमाई हुई दौलत अगर 100 रुपया हो, तो हलाल तरीके से कमाए हुए 5 रुपए अल्लाह ताला की निगाह में ज्यादा कदर कीमत रखते हैं, अगरचे तुम्हें वो 100 रुपए की हराम कमाई कितनी ही अच्छी नजर आती हो। इसी तरह बदकार और नाफरमान आदमी, यानी खबीस और तय्यब में आप ये हराम और हलाल समझ लीजिए, हराम कमाई हलाल कमाई समझ लीजिए, और ये नाफरमान काफिर और मोमिन समझ लीजिए कि बदकार और नाफरमान आदमियों के एक लश्कर के मुकाबले में अल्लाह के नजदीक गिनती के चंद फरमाबरदार और मुत्तकी लोग ज्यादा महबूब हैं। और जो लोग साहिब अक्लो शऊर हैं, वो इन मुतजाद अशिया को कभी भी बराबर करार नहीं दे सकते। लिहाजा तुम अल्लाह से डरते हुए वही बात कहो जिसे अहले अक्लो दानिश भी दुरुस्त समझते हो। इस सूरत में कामयाबी का इम्कान है। तो इसकी एक और स्लाइड भी है, वो भी देखते हैं।
جی یہ انشاءاللہ تعالی میں بھی یہ دیکھتے ہیں، شیئر کرتی ہوں اس سے آپ سے۔ جی تو ابھی تک کیا سمجھ آیا؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، فلاں اور فلاں برابر برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی کی نظر میں دو مختلف طرح سے کام کرنے والے دو انسان وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہے، ایک برائی کے راستے پر، ایک محنت کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک کوشش کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، کسی بھی لحاظ سے ایک ایماندار ہے، ایک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، دو مختلف طرح سے کام کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو اس آیت کو جو ابھی تک میں نے جتنا آپ سے شیئر کیا ہے، تو حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اتنے مختلف پہلوؤں سے اس آیت پر بات کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں چلے حرام اور حلال تو ہم سب کے لیے واضح ہے الحمدللہ۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو بھی مکس اپ کر جاتے ہیں اور اتنا کانشیس نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے یہ سنا کہ جی حلال جتنی ہماری تنخواہ ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا، اور ہمیں اوپر کی کمائی اس کی ضرورت پڑتی ہے، رشوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا یہاں میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضرور آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مرد بھی ایسے کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، زیادہ تر وہ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، جس میں ان کی بیویاں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میرڈ ہے تو وہ اپنی والدہ یا بہنوں کے لیے اس طرح کر رہا ہو، ورنہ زیادہ تر اپنی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مومن بیوی اگر اپنے شوہر کو یہ احساس دلا دے کہ آپ کی تنخواہ جتنی بھی ہے سر آنکھوں پر، اسی میں گزارا کریں گے، حرام کی طرف دیکھیں بھی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ برکت دے گا، کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں۔ یہ جو بیوی ہوتی ہے نا، یہ جو عورت ہوتی ہے، صرف بیوی نہیں، کوئی بھی عورت گھر میں، گھر کا ماحول بدلنے میں اصل رول اس کا ہے۔ گھر میں مرد کا اتنا رول نہیں ہے، مرد کا باہر ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو حق حلال کے راستے پر وہ چلا سکتی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بار بار اسی کا رونا، میری بہن کو دیکھیں، میری کزن کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، میری دوست دیکھیں، ان کے ہسبینڈ اتنا کما رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، ان کے گھر میں یہ چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ وہ مجبور ہو کے کہیں نہ کہیں جو شوہر ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنے بچوں کے لیے وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ جی آج کل بہت مہنگائی ہے اور اس میں صرف خالی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنے آپ کو نا جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ مہنگائی ہوئی ہے، ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نے جہاں انویسٹ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں مہنگائی کی وجہ سے زیادہ اب چیزوں کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، وہاں اپنی اپنی تنخواہیں دیکھیں تو وہ بھی تو پچھلے 10 سال میں موازنہ کریں، کیا وہ نہیں بڑھی؟ چند لوگ ہوں گے کہ جن کا جو انکمنگ ہے فائنینشلی وہ سیم ہے، لیکن جو آؤٹ گوئنگ ہے، باہر جانے والا جو خرچہ ہے ان کا وہ بڑھ گیا ہو، ایسا بہت کم ہے۔ آپ کا آنے والا بھی بڑا ہے، ہم سب کی انکم کہیں نہ کہیں بڑھی۔ اگر بجلی کے بل بڑھے ہیں، خرچ بڑھا ہے، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہی، نہ میرا کوئی ایسا ہے کہ میں کسی کو فیور کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے جو آنے والے پیسے ہیں، تنخواہیں بھی سب کی بڑی ہیں۔ کسی کو دیکھ لیں، ایون یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں، پچھلے 5 سے 10 سال میں دیکھ لیں پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے۔ تو اگر خرچہ بڑھا ہے تو تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں، چاہے اس حساب سے نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں بڑھتی ہیں۔ باقی یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے جی کہ کہاں کمی ہے، کہاں کتنی غلطی حکومت کی ہے۔ میرا ٹاپک حکومت نہیں ہوتی اتنی، میرا ٹاپک ایک فیملی ہوتی ہے، ایک انڈیویجول پرسن ہوتا ہے۔ میں مخاطب ہوتی ہوں ان خواتین سے جو کہ اپنے شوہروں کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم آپ سے خوش نہیں ہیں،
اور وہ ہر وقت موازنہ کرتی نظر آتی ہیں. کبھی انہیں کچھ چاہیے، کبھی انہیں کچھ چاہیے. ایک اچھی، نیک، وفا شعار بیوی، اگر شوہر آپ کو حق حلال کی، آپ کو کھانا مل رہا ہے گھر میں بیٹھے، اور آپ کی جو بیسک ضرورتیں ہیں، آپ کو مناسب سا پہننے کے لیے کپڑے ہیں آپ کے پاس، سردی گرمی سے بچاؤ کی آپ کے پاس گھر میں ضرورت کی وہ چیزیں ہیں، اور باقی کچن کا جو ہے وہ تو خیر منتھلی سب کا آتا ہے جاتا ہے، یا جو بھی ویکلی آپ کا حساب ہے. اس کے بعد دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے عیاشی. اس کی کئی اور درجے بھی ہیں، بیچ میں بھی بہت کچھ ہے، وہ لمبی لسٹ ہو جائے گی. بس اتنی سی بات ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. آپ نے پہچاننا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، اور کہاں میں مجھے اپنے سٹیٹس کی فکر ہے. مجھے اپنی کزنس کو، بہنوں کو، ان کو بتانا ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. اس کے لیے ان عورتیں کچھ بھی کر جاتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، وہ ادھر سے چیزیں لے کر شو آف کرتی ہیں، جھوٹی عزتیں بنائی ہوتی ہیں. ایک دفعہ دنیا کو بتا دے میں جو ہوں، میں یہی ہوں، اور میں خوش ہوں. میرا شوہر حلال کما رہا ہے. نیک بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں ایک وقت کم کھا لوں گی لیکن میں حرام نہیں کھاؤں گی، نہ اپنے شوہر کے پیٹ میں حرام جانے دوں گی، نہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام جانے دوں گی. اور پھر ہم لوگوں نے اپنی بہت سی ضروریات خود بڑھا رکھی ہیں اور انہیں ضرورت کا نام دیا ہوا ہے. اب یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، میں اگر اس کی بات کروں، اب اس میں ایک 5,000 فیس والا بھی ہے اور ایک 40,000 سے 50,000 فیس والا بھی ہے منتھلی ایک بچے کی. آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں، تو وہ کیوں آپ اپنا جا کے ایسی دیواروں سے سر ٹکراتے ہیں؟ ایسی کون سی آفت آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس والے اسکول میں بھیجنا ہے کہ جس کی اتنی فیس ہے کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے پھر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے میں رشوت لے لوں گا، کوئی بات نہیں، گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہے. اب یہاں مہنگائی نے آ کے تو نہیں ہمیں کچھ کہا کہ جی اس طرح کرو. یہاں اب ہماری غلطی ہوتی ہے. شادیاں آئیں گی، فنکشن آئیں گے، ایک عام کمانے والا شوہر جس کی جو بھی تنخواہ ہے، اس کی بیوی وہ بند سنور کے سج دھج کے نکلے گی خاندان میں، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے، یا اگر یہ سٹیٹس وہ انجوائے کر رہی ہے تو اس کے پیچھے وہ کتنی رشوت لے رہا ہے، کتنا حرام آ رہا ہے. لیکن ہم عورتوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہم اتنی آسانی سے یہ جتا جاتی ہیں شوہروں پر، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، میرے تو اتنے اتنے رشتے آئے ہوئے تھے. اور اگر کما کے تھوڑا گھر پہ لگا دیتی ہیں تو ہم جتاتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو مختلف ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. تو جو بات آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، ایگری کیجیے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی نہیں ہیں، تو آپ کو میں نہیں کہہ رہی ہوں. جو ایسا کر رہی ہیں، جنہیں میں نے دیکھا ہے، جن سے میری بات ہوئی ہے، جنہیں میں نے سنا ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ہوتا ہے ایسا، آپ نہیں کرتی کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے. جو کرتی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. ایسا نہ کیا کیجیے. پہلے تو شوہروں کو جتاتی رہیں گی، احسان کرتی رہیں گی کہ جیسے شوہر کو بھی آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی عورت نہیں مل رہی تھی. یاد رکھیے گا، یہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت، کسی بھی دور میں، کسی بھی عمر میں، وہ ان کے لیے کوئی شادی کرنا ہے، دوسری عورت ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ جو عورتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، مگر شوہر کو یہ جتاتے رہنا کہ بس میں تمہیں نہ ملتی تو تم تو مر ہی جاتے، یہ میں ہی ہوں جو تمہیں ملی ہوں. ہاں، شوہر کو بالکل قدر کرنی چاہیے، جو بھی ملی ہے قدر بالکل کرنی چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کی کرنی چاہیے. لیکن ایک تو ہم عورتیں جتاتی رہتی ہیں، پھر ہم اس کے جو وہ کما رہا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتی ہیں، اسے بھی تانے دیں گی، اسے مجبور کر دیں گی کہ وہ حرام لے کر گھر میں آئے، رشوت لے، جو بھی کرے، کیونکہ میری بہن کا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے، میری فلاں کزن کی شادی میں فلاں نے اتنے اتنے مہنگے جوڑے پہنے ہیں، اتنے سارے فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں، اتنا اتنا اس نے زیور پہنا ہے، اور جوڑا میں ریپیٹ نہیں کروں گی، مجھے میں تو مر نہ جاؤں جوڑا ریپیٹ کرنا پڑے. کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ کتنی چھوٹی باتیں ہیں. کبھی غور کریں آپ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، جھوٹی شان کے لیے آپ اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہیں، آپ اپنے گھروں میں حرام داخل کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام جانے دے رہی ہیں.
اور یہ سکول یہ کچھ نہیں ہے، پڑھنا وہی ہے جو بچے نے اور آپ نے پڑھانا ہے. کیا پڑھاتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں؟ میں نے بھی یہ سارا ایکسپیرینس کیا ہے. جو ماں بتاتی ہے نا، تربیت ماں نے کرنی ہے یا باپ نے کرنی ہے، باقی جو پڑھانا ہے. اور اوپر سے ظلم دیکھیں، اسکول الگ پڑھائیں گے بچوں کو، یہ 40,000 فیس دے کر، 30,000 40,000، اب تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے. اور یہ جو اکیڈمی الگ سے، آپ لوگ کتنے اندھے ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اسکول کے نام پر الگ سے فیس لی جاتی ہے اور اکیڈمی کے نام پر الگ سے. یا چلے اسکول اگر آپ نے کوئی ایسا لے لیا کہ نارمل سی فیس والا، یہ نہیں، آپ کی بچہ نہیں پڑھ پا رہا اس طرح سے، آپ وقت نہیں دے رہی، یہ ویسے میں اس چیز کو نہیں مانتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ماں تھوڑا سا بھی پڑھی لکھی ہے، میٹرک بھی اس نے کیا ہے، وہ بچے کی بیس کم از کم میٹرک سے نیچے نیچے تک چلیں، 5ویں 6ٹھی تک تو پڑھا سکتی ہے کہ نہیں پڑھا سکتی، اور اردو اسلامیت پڑھا سکتی ہے کہ نہیں. ہر سبجیکٹ کے لیے اکیڈمی یا گھر پہ ٹیوشن یا ٹیوشن پہ بھیجا جا رہا ہے. اتنے اتنے پیسے، ضرورتیں ہم نے خود بڑھائی ہیں، کیا ایکسٹرا پڑھاتے ہیں وہ؟ تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہوگا. سب سکول ایک جیسے ہیں. محنت وہ جو آپ نے کروانی ہے، جو بچے نے خود کرنی ہے. وہ کوئی پانی میں گھول کے نہیں کچھ ایسا پلاتے کہ آپ کے بچے کے نمبر آ جائیں گے. پھر نمبروں پہ بھی ہم لوگ اتنا، ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں، اپنے بچے کو بھی ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. اتنے نمبر چاہیے، اتنے پرسنٹیج چاہیے، ورنہ تو تمہیں انسان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. تم کیوں زندہ ہو؟ اس طرح بچے کو شرمندہ کیا جاتا ہے. یعنی ایک بچہ، اگر آپ کے 4 بچے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چاروں برابر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے. کوئی کسی لحاظ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم میں لائق ہو، کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور سکل ہو اور ٹیلنٹ ہو جس کا آپ کو بھی نہیں پتا. لیکن ہمیں سکل سے ٹیلنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بچے کا کوئی شوق ہوگا، اسے تو ویسے مار دیں گے اس شوق کو. بس نمبر، پرسنٹیج پرسنٹیج، بس زندگی کا یہی ایک بن گیا ہے. بچے کو بھی پاگل کر کے رکھا ہوا ہے. بچے کو محنت کرنا ضرور سکھائیں، خود محنت کرے، روٹین اس کی ایک بنی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اسے بیسک دین کا علم بھی ساتھ ساتھ دے، ساتھ دنیاوی تعلیم. بالکل بچے کو کہیں کہ وقت نہیں ضائع کرنا، محنت کرے. بات صرف پرسنٹیج کی نہیں ہوتی، انسان کو محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، بہت محنتی ہوتا ہے. اور یہ چیز تو میں نے آپ کو، جب میں کبھی شیطان کا ٹاپک پڑھاتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس سے سیکھ لیں. اس کے پاس اور کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے نہیں ہے، مگر جتنی محنت شیطان کرتا ہے، وہ انتھک محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے جب تک آپ جاگتے ہیں، بلکہ سوتے میں بھی نہیں آپ کو چھوڑتا. لیکن چلیں، جب تک آپ جاگتے ہیں، وسوسے، کوشش، بار بار کسی طرح سے آپ اچھا کام چھوڑ دیں، کسی طرح سے غلط راستے پہ آ جائیں. خیالات، وسوسے، بدگمانیاں، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا. ہار نہیں مانتا وہ، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ وہ ہار مانے. اللہ کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو کہ جسے دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ شیطان راستہ بدل لیتا ہے. کوئی اتنا مضبوط کریکٹر کا ہو، کوئی اتنا اسٹرانگ ہو. تو ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو میں یہ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، محنت کرنا ضرور سکھائیں اپنے بچے کو. خود بھی محنت کریں، اور یہ نہیں کہ آپ صوفے پر لیٹی ہوئی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، موبائل پہ ریلز دیکھ رہی ہیں، اور بچے سے کہہ رہی بیٹا بیٹا محنت کرو. نہیں، اس بات میں اثر نہیں ہوگا. ماں خود بھی محنت کرتی نظر آئے، اور محنت صرف کچن کی محنت کا نام نہیں ہے. صبح سے شام تک آپ دین کے ساتھ بھی جڑی نظر آئیں، کم از کم نماز تلاوت کرتی نظر آئیں، گھر کے کام کرتی بھی نظر آئیں، کوئی اور آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں، شوق ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتی نظر آئیں، پھر فیملی کو ٹائم دیتی بھی نظر آئیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا، جو مائیں گھر میں بیٹھی، یا تو کچن کا کام، یا کچن سے نکل کر تو لمبی لمبی کالز ہو رہی ہیں اپنی آ، والدہ کو یا بہن کو یا دوست کو، اور بچوں کے سامنے پورے سسرال والوں کی برائیاں انکلوڈنگ ہسبینڈ. اب سوچیں اس نے آپ کو کیا کرتے دیکھا. ایون آپ نے کچن میں اتنے گھنٹے لگائے، اتنی محنت کی، گھر کے کام کیے، صفائیاں بھی کی ہوں گی، کپڑے بھی دھوئے ہوں گے، کچن کا کام، کھانا پکانا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ایک عورت پاکستان میں، ہمارے ہاں، وہ کئی عورتوں جتنا کام کرتی ہے.
لیکن اس کے بعد اگر لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤس وائف ہی تو ہے، یہ کون سا کام کوئی کر رہی ہے، لوگ نہیں دیتے، ان کی غلطی ہے، ہماری اپنی بھی غلطی ہے۔ ہم انہیں ان کاموں کے علاوہ کوئی اور کام، کوئی کریٹو کام کرتے نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم کوئی دینی کام کرتے نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں انہیں اپنے بچوں کو لمبی لمبی کالز پہ سسرال والوں کی غیبتیں کرتے نظر آتی ہیں، شاپنگ پہ جاتی ہوئی، فضول خرچی کرتی ہوئی، گھومتی پھرتی، فیشن، گوسپ، ڈسکشن، یہ کرتے نظر آتی ہیں؟ کس طرح آپ کا بچہ محنت کرے گا پھر؟ بچے کو جو سکھانا ہے، نماز سکھانا چاہتی ہیں، محنت کرنا سکھانا چاہتی ہیں، ایمانداری سکھانا چاہتی ہیں، آپ کچھ بھی سکھانا چاہتی ہیں نا، ایک تو پہلے 5 سے 7 سال اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ بچہ سارا دن آپ کو آبزرو کرتا ہے، آپ نے ایک گھر میں ایک کام کیا، شام کو آپ کے ہسبینڈ آئے، انہوں نے کچھ پوچھا اور آپ نے اس کے برعکس جھوٹ بول دیا۔ بچے نے بچہ وٹنس ہے، اس کو پتا ہے آپ نے سارا دن وہ کیا کام کیا تھا، کیا بات کی تھی فون پہ یا گھر میں یا کسی کام والی سے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کو کیا بتا رہی ہیں۔ بچے نے آپ سے جھوٹ بولنا سیکھا۔ آپ سسرال والوں کا مذاق اڑاتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، ایون میں ان کی سائڈ نہیں لوں گی، دیکھیں میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں، جہاں بہو غلط ہے غلط ہے، جہاں ساس غلط ہے غلط ہے۔ بچے نے آپ کو ان کا مذاق اڑاتے، ان کی غیبتیں کرتے دیکھا، اب آپ بچے کو کس طرح اخلاقیات کا درس دیں گی؟ ایک ماں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پہلے 5 سے 7 سال بچے کی زندگی کے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ بچہ آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو سچ بولتا دیکھتا ہے، آپ کو کام والیوں کے ساتھ ان کی ان سے حسن سلوک کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بچی نے دیکھا ہے، بچے نے دیکھا ہے کہ جب میری گھر میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے تو میری والدہ اس کو خود سلام کر رہی ہیں، اس کو آتے ہی نہیں کام بتاتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ پہلے کھانا کھا لو، پھر کام کسی دن اگر زیادہ ہے وہ کہتی ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، یا نہیں کر کے گئی، چھوڑ گئی، خود کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن بولتی نظر نہیں آ رہی ہیں، کام کرتی نظر آ رہی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کھانا بھجواتی نظر آ رہی ہیں، روزے رکھتے، نماز پڑھتے نظر آ رہی ہیں۔ جو ماں یہ کرتے نظر آئے گی نا، اسے بیٹھ کے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹا یوں کرو وہ کرو۔ اور پھر جب آپ بچوں کو چاہے تھوڑی دیر کے لیے لے کر بیٹھا کریں، ان کو آپ قرآن مجید کا اتنا علم ضرور ہو کہ ایک ماں خود بچے کو پڑھائے، چاہے ڈیلی نہ بھی پڑھا سکے، ویکلی کوئی دن رکھ لیں، چاہے ایک آیت آپ ان کو پراپر جس طریقے سے آپ خود سیکھتی ہیں ان کو سکھائیں۔ نہیں تو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سٹارٹ کریں، میں سب ماؤں سے کہتی ہوں بچوں کو یہاں سے شروع کریں، صحابہ کی سیرت بتائیں۔ بچوں کے تو آج کل رول ماڈلز ہی کچھ اور بن گئے، یہ ہیں ہمارے ہیروز، یہ بچوں کو بتائیں۔ اچھا جب ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتی ہے، چلیں اسی کی بات کر لیتے ہیں، دور نہیں جاتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے، اب وہ ایک ٹیچر بھی بن جاتی ہے، اور وہ کتنا معزز ٹاپک پڑھا رہی ہے بچوں کو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچوں کے دل میں آپ کی عزت نہ بڑھے۔ ایک عام ماں اور ایک پڑھانے والی ماں اور ایک دین پڑھانے والی ماں، درجہ بدرجہ آپ کی عزت بچوں کے دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ بس اتنا کیجئے گا کہ جو کہتی ہیں نا، جو پڑھتی ہیں اور آگے بچوں کو پڑھاتی ہیں نا، وہی کرتی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ بتا کچھ رہی ہیں کرتی کچھ نظر آ رہی ہیں۔ اور بچے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ فوراً آگے کہہ دیتے ہیں امی آپ نے تو مجھے اس طرح بتایا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں اور آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں، بچے کہہ دیتے ہیں۔ پھر ان کو ڈانٹیے گا نہیں، اپنی غلطی مانیے گا، اور غلطی ماننا بھی آپ سے سیکھیں گے بچے۔ اب یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کی توجہ ہی دلانی تھی کہ یہ جو حلال حرام کی بات شروع یہیں سے ہوئی تھی، یہ ہم عورتیں ہوتی ہیں، یہ ہم عورتیں، میں آپ کو بتاؤں کتنی طاقت ہے ہم عورتوں میں، ہم ایک گھر کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ گھر کا نقشہ یہ نہیں ہوتا مہنگے پردے، صوفے، مہنگی کراکری، برتن، کپڑے، زیور، نہیں، جو ہے جتنا ہے۔ میں یہ یوٹیوب پر کبھی میری نظر پڑے، میں کچھ گاؤں کی خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر ان کے کتنے صاف ہوتے ہیں، وہ روزانہ یہ جو مٹی کا وہ لیپ کہتے ہیں شاید، میری نانی ماں گاؤں کی تھی، مجھے اور بچپن میں کبھی میں وہاں جاتی تھی، ایون میرے ابو کا تعلق بھی گاؤں سے، لیکن مجھے بہت زیادہ نالج نہیں ہے، پڑھتے ہی زندگی گزری الحمدللہ، تو لیکن اٹریکٹ کرتا ہے مجھے گاؤں کا کلچر۔
تو وہ شاید وہ مٹی مٹی ہوتی ہے جو کہ وہ چولہوں کے ارد گرد اور اپنے گھر کے آنگن میں وہ ڈیلی یا ویکلی میرے خیال میں وہ کرتی ہیں. ان کے گھر اتنے صاف لگ رہے ہوتے ہیں. بات یہ نہیں کہ آپ کسی بنگلے میں رہ رہی ہیں، کسی کوٹھی میں رہ رہی ہیں یا چھوٹے گھر میں. وہ بات میں اپنی جگہ کی بھی ہمیں وہ سہولتوں کی عادت ہے، اللہ نے دی ہے الحمدللہ. میں بات کر رہی ہوں یہ جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اس کا سلیقہ بھی نظر آتا ہے، اس کا ایمان بھی نظر آتا ہے، اس کا کردار پورے گھر کو چمکا دیتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جی بس چمکاتے ہی رہ جائیں، کچن چمک رہا ہے، گھر چمک رہا ہے، بچوں کو آپ ٹائم نہیں دے رہی ہیں، نہ آپ ان کو پڑھانے میں، نہ ان کے کردار میں. یہ بھی غلط ہے. ہم میں سے بہت سی مائیں کچن کے ساری زندگی کچن میں گزار دیتی ہیں. باہر آئیں گی تو بس وہ کچن کو، گھر والوں کو، شوہر کو یا سسرال والوں کو کوستی نظر آئیں گی بس. اچھا، اس سے بھی بچہ بہت سیکھتا ہے. بچے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے جو کہ ماحول کی وجہ سے آ گئی ہے. اب آپ کسی کی تعریف کرتی نظر نہیں آ رہی، اس کی برائی کر، اس کی برائی کر، اس کی غیبت کر، یہ بھی برا، وہ بھی برا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ کا بچہ بھی وہی سیکھ رہا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جو باتیں آپ نے اس کو ڈسپلے ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو شو ہی نہیں کروایا، اور آپ یہ کہیں گے بس اسکول، اتنے مہنگے اسکول بھیجا، وہیں سے وہ ٹیچرز اسے سکھا دیں. کیوں سکھائیں وہ ٹیچر؟ ایون کہ وہ جتنا سکھا رہی ہیں ٹیچر، وہ بہت اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں. اور کچھ ٹیچرز تو ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں، میرے اپنے بچوں کی لائف میں بھی آئی ہیں الحمدللہ، کہ ان کو اس چیز کے پیسے نہیں ملتے مگر وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں. لیکن یہ بہت کم ہوتی ہیں. کوئی کر دے تو اس کا شکریہ، اس کے لیے ڈھیروں دعائیں. کوئی نہ کرے تو ٹیچر سے گلہ نہ کیجیے. وہ جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو سبجیکٹ پڑھا کے آپ کے بچوں کو چلی جاتی ہیں. باقی اگر وہ بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، اس کو سزا دیتی ہیں، وہ آپ ضرور پیچھے جائیں. لیکن آپ کا رول کدھر ہے؟ آج کی ماں کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. وہ تو گھر کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک نیک عورت شوہر کو بدل کے رکھ سکتی ہے. وہ اگر حرام بھی کماتا تھا تو اس کو صحیح راستے پہ لانے کی طاقت رکھتی ہے. ہم عورتیں ہی نہیں راضی ہوتی، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، دل ہی نہیں بھرتا. کپڑے کپڑے کپڑے، زیور. اور صرف یہی نہیں کہ یہ دکھانے بھی ہیں، اور اس سے زیادہ چاہیے جتنے بہن کے پاس ہیں، کزن کے پاس ہیں. کبھی غور کیجئے گا، ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایسی باتیں بالکل نہیں اچھی لگتی، بالکل نہیں سوٹ کرتی. اور ایک دین سے جڑی خاتون تو ویسے بھی ایسا نہیں کہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو دین سے جڑیں، قرآن مجید سے جڑیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کو اپنی نعمتیں نظر آنا شروع ہوں گی. آپ کو اندازہ ہوگا میں کہاں کہاں غلط ہوں. سادگی آئے گی آپ کے اندر. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں. یہ صحابہ صحابیات ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں. دیکھیں، ہم اس طرح کی لائف نہیں گزار سکتے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی سادہ، اتنی آ، کم سہولتوں والی. لیکن ہم اس سے آئیڈیا تو لے سکتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح رہ سکتے ہیں تو کسی نہ کسی لیول پر ہم بھی اپنا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں، نہ بھی وہ ملا تو کوئی بات نہیں، جتنا ہے اس میں تو اسے انجوائے کرے، اس میں خوش ہوں. ضرورتیں ہم نے خود بڑھائی ہوئی ہیں. اچھا، میں ایک اور چیز بھی اکثر نوٹ کرتی ہوں. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا عادت نہیں ہے آبزرو کرنے کی، لیکن کچھ چیزیں آبزرویشن میں آ جاتی ہیں، شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والی خواتین ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ریگولرلی اپنے ریلیٹیو سے نہ پیچھے جا کر ملتی ہوں، نہ ٹریولنگ کرتی ہوں، مگر یہ جو ہیلپرز ہوتی ہیں، یہ یہ بہت زیادہ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے. اچھا، نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ہمیں مشکل پیش آئے گی، کوئی فرض کریں ہمارے کسی بچے کی شادی ہوگی یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ ہماری مدد کریں گے. ان کی یہ نیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ملتے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ صاف وہ خود بھی بتا رہی ہوتی ہیں یہ ساری باتیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچوں کو پڑھا بھی نہیں رہی ہیں یہ خواتین، لیکن ان کا یہ دور دراز ہر مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ چکر، اتنا کرایہ، پھر وہاں پہ خرچنا، شادیاں اٹینڈ کرنی، کوئی فوت ہو گیا وہاں پہ سب ضرور. بلکہ اکثر جو مصروف اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہر رشتہ دار کی طرف نہیں جا سکتے. اور یہ کوئی اتنی سختی بھی نہیں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی ملے اچھے طریقے سے ملے، کسی سے لڑائی جھگڑا یا ناراضگی لے کر دل میں نہ بیٹھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جا جا کے گھروں میں آپ ملنا شروع کر دیں. آپ فون پہ بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں، یا آپ کو بس پتا ہو کہ جی کسی رشتہ دار کو کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں. لیکن یہ لوگ بہت زیادہ، اب آپ دیکھیں خرچہ پورا نہیں ہو رہا
تو لیکن اس چیز کو وہ سمجھداری سے نہیں لیتے. پھر انہوں نے کچھ ایسی ضرورتیں اپنی خود ہی بنا رکھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ میں نے دیکھا شوق سے ایسی عادتاً قرضہ لیتے رہیں گے. بعض دفعہ تو بیماری کی وجہ سے لینا پڑتا ہے. تو یہ میرے پیشنٹس بھی اس طرح کے ہوتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ ہر بار ان کا رونا، اور وہ روتے رہتے تھے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور ہر بار وہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے تھے. ایک نئی بات میرے سامنے آتی تھی کہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ اس پر پیسے نہیں لگاتے. تو ضرورت کو سمجھیں کہ ضرورت کتنی ہے. کہاں آپ کی صبح سے شام تک آپ کے کچن میں کتنی ضرورت ہے. آپ کو جو لوگوں سے میل جول، اس میں کتنا ملنا چاہیے. آپ کے جو حالات ہیں، اگر شوہر کا ہاتھ تنگ ہے تو بھاگ بھاگ کے رشتہ داروں سے نہ ملیں. آپ بس کال پہ سب سے اسی طرح کوئی، آپ جو بات کرنی ہے کوئی ضروری، اب ہر فنکشن اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر سب چیزیں امپوز کر لی ہیں. چلے قریبی رشتہ داروں کا تو ہوا، دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے شوہر کا ہاتھ تنگ ہے، شوہر کا بھی سوچا کریں، اس کا بھی خیال کیا کریں. نہیں وہ فلاں میری شادی پہ آیا تھا، وہ میرے بھائی کی شادی پہ آیا تھا، مجھے بھی جانا ہے، اس نے مجھے یہ دیا تھا، مجھے بھی اس کو دینا ہے. دینا چاہیے، مگر اگر شوہر استطاعت نہیں رکھتا تو چھوڑ دیں، جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ رسم رواج بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں یہ بعض دفعہ بہت لیتھل ہو جاتے ہیں. اب آپ کی یہ فرمائشیں پوری کرتے کرتے شوہر یقیناً رشوت لیں گے، حرام گھر میں آئے گا. تو یہ ایک عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھتی ہے. جتنا آ رہا ہے اس پہ شکر گزار ہوتی ہے، قناعت کرتی ہے، اور اسے سمجھداری سے خرچ کرتی ہے. اور ایسی میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں کہ وہ یہ کم پیسوں میں وہ ایسا لباس بنائیں گی کہ وہ بہت لگے گا کہ بڑا برانڈیڈ ہے اور بہت زبردست. تو جو سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں. کوئی خود سکیل ہوتا ہے اپنے پاس تو آن لائن کوئی بزنس یا کچھ اس طرح سے گھر میں کر کے وہ مدد کرتی ہے، نہ کہ اس کو تانے دیتی ہیں اور اسے حرام لانے پر، کمانے پر ابھارتی ہیں. اور پھر اس پہ انہیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا کہ میرا حق ہے، میری ضرورت ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے. پھر بچوں کی ضرورتیں ہم نے اتنی بڑھا لی ہیں، اتنے گیجٹس ہیں آپ دیکھیں لاکھوں کے. تو کسی حد تک ضرور بچوں کو لے کے دیں. میں یہ نہیں کہتی بچوں کو اس سے بالکل دور رکھیں، محروم رکھیں. تو بہت کچھ ہم نے خود غلط کر لیا ہے. پھر بچوں کو بھی وہ کمرے میں پیک کر دیا ہے، نہ خود باہر نکلتے ہیں، نہ بچوں کو باہر نکالتے ہیں. بس وہی روٹین. بچوں کی بھی سیم، اسکول گئے، اکیڈمی گئے، بیچ میں کوئی قاری صاحب آ گئے اور یہ سارا کچھ، اور واپس ہوم ورک کرو، سو جاؤ. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلے کوئی گھر میں آ جائے تو آپ اس کو جتنا آپ کے پاس ہے آپ اسے اچھا سا ویلکم کریں، نہ آئے ہوئے کو بہت زیادہ شو آف کریں. یہ دھوکا ہے. آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے مانگ کر کپڑے زیور اور برتن لا کر آپ کسی کو، آپ اس طرح سے اسے ویلکم کر رہی ہیں. یہ دھوکا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. جو آئے گھر میں خوش ہو مہمان آنے پر، بچوں کو اس کا احترام کرنا سکھائیں. کبھی جا سکیں کسی کے گھر تو وہاں پر بھی جتنا آپ کر سکتی ہیں آپ کریں. نہیں کر سکتی شوہر کو مجبور نہ کریں، اسے تنگ نہ کریں. بہت سی ضرورتیں. میری آخری بات آج کی بس اتنی کہ ہم عورتوں نے خود بنا رکھی ہیں، بڑھا رکھی ہیں. آج اپنا جائزہ لیجئے، ضرور لیجئے گا، ایمانداری سے لیجئے گا. میں کتنے جوڑوں میں رہ سکتی ہوں گھر میں. اب آپ دیکھیں، ہم نے عورتوں نے اتنے اتنے کپڑے جوتے بنا کر رکھے ہوتے ہیں، الماریاں بھری ہوتی ہیں گھر میں، ہم وہی تین چار کپڑوں میں پھرتی ہیں، بدل بدل کے، وہی گرمیوں میں وہی سردیوں میں. اور گرمیوں میں تو جتنا پرانا گھسا ہوا سافٹ ہوتا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے. تو وہ اتنا کچھ لے لے کے الماریاں بھری ہوئی ہیں. پھر اور آپ دیکھ لیں، برتنوں کا شوق ہے یا کپڑوں کا، گھر کی چیزوں کا. تو کس کے لیے، کیوں، کتنا؟ شوہر کی جیب کے مطابق کریں جو کرنا ہے. اچھا چلیں، یہ ٹاپک بہت بھی دور تک چلا جائے گا، تو بس واپس آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ حلال، اب آپ خود دیکھ لیں، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے. حلال کمانے والا، حرام کمانے والا برابر نہیں ہو سکتے. حرام رزق کی فراوانی اور اس پر عیش و عشرت ہو سکتا ہے ظاہر کتنی خوشکن کیوں نہ ہو، انسان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال پر قناعت کرے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر ہو. اسی طرح کافر کتنا بھی اچھا نظر آئے، مومن کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کو اکثر، ہماری بیٹیوں کو بھی بعض دفعہ، جو فارنرز ہیں، غیر مسلم ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی پیارے لگتے ہیں.
لیکن یہ ایسا سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ان کی وہ، چونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں انہیں یہ جو طہارت کا، پاکیزگی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، نہ جسمانی نہ ہی ذہنی طور پہ وہ پاکیزگی ہوتی ہے جو ایک مومن کی ہوتی ہے. وہ پھر نکاح تو کر لیتی ہیں. اول تو یہ شادی ہوتی نہیں ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ یہ جو اہل کتاب خواتین ہیں، مشرک سے تو بالکل نہیں کر سکتے ہم لوگ، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان سے ہمارے مرد کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ قبول کر لیں اسلام، نہیں تو ان سے کر سکتے ہیں، جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہماری بیٹی، ہماری عورت وہ اس طرح نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا جاتا ہے کہ جی بس میرا اپنا مذہب، میں جیسے چاہے اس کو فالو کروں، اور میرے ہسبینڈ کا اپنا جیسے چاہے کریں. اور بعد میں پھر وہ اتنے ایشوز ہوتے ہیں، ان کی عادتیں ہم سے بہت مختلف ہوتی ہیں. ایک مومن کی پاکیزگی کا، طہارت کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر سب سے زیادہ جو م، آپ کہہ لیں کہ میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں، جو بیچارہ ہوتا ہے نا اس پوری سچویشن میں، وہ بچہ ہوتا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ ماں کو فالو کرنا ہے کہ باپ کو. وہ یہ دو مذہبوں کا ایک عجیب سا مکس اپ ہو جاتا ہے، جسے سوسائٹی تو شاید کہے کہ بہت لبرل ہے، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے. یہ نہیں، یہ بدقسمتی ہے اس کی. دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک اسٹریٹ فارورڈ وہی ہونا چاہیے. اور اس بچے بیچارے کو پتہ ہی نہیں، آپ نے بچے کو شناخت ہی نہیں دی کہ وہ ہے کیا. وہ شناخت کیا ہے کہ میں انسان ہوں، میری یہی شناخت ہے. اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے. اس انسانیت اور اسلام کو مختلف نہیں ہے. اچھا چلیے، میرے خیال میں اس کو میں یہیں پہ روکتی ہوں، بات سے بات نکلتی آتی ہے. چلیے، جتنا اس آیت میں بتانا چاہ رہی تھی پورا تو میں نہیں بتا سکی، مگر میں اگلی آیت کی طرف بڑھ رہی ہوں. بہت کچھ میرا بھی رہ گیا. چلیے جی، اب اسی کی اگلی آیت 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. اچھا، اب یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں بھی آپ نے ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا ہے. اچھا جی، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، مت کرو. ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت پوچھو یا سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو یا کیا جاتا ہے، تبد لکم، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، تمہیں پھر وہ کام کرنا پڑے گا. عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے، یعنی پردہ پوشی کی ہے، خاموشی، خاموشی اختیار کی ہے. یہ مطلب ہے اللہ غفور حلیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، بہت مہربان ہے. یہ دونوں خاص وزن پر ہیں. اس وزن پہ جب کوئی لفظ آتا ہے نا، اس میں معنی کی کثرت ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے. اور اس وزن پہ جب آتا ہے اس میں ہمیشگی بھی ہوتی ہے، وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے ہر وقت، ہمیشہ. اچھا جی، اس میں اب کیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو آیت کے سے اندازہ ہو گیا ہوگا. اس میں میں نے آپ کی توجہ ایک ہی بات کی طرف دلانی تھی، کثرت سوالات. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے. اس کی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس میں آپ کے لیے ٹھیک ہے جی، کثرت سوالات. اچھا پہلے تو اس سوال کو سمجھیے گا. دو طرح سے ہے. ایک ہوتا ہے سوال کرنا، مانگنا. بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے، بہت مانگنے کی عادت ہوتی ہے. پھر بعض تو ادھار مانگتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے ہیں. بعض ویسے ہی بس مانگتے ہیں، لے لیتے ہیں، کوئی چیز دیکھی مانگ لی، وہ بھی شامل ہے. اور سوال، کویسچن کرنا، خاص طور پر دینی کویسچن، شریعت کے بارے میں. بال کی کھال اکھاڑنا، بال کی تو کھال ہی نہیں ہوتی نا، تو وہ یہ اس کے بارے میں ہے. اور اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، موجود تھے، تو اس وقت یہ کوئی ایسے سوال کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے اسپیشلی.
اور یہ کہ جب قرآن مجید کا اس وقت ظاہر ہے نزول ہوتا تھا، وہی بار بار آ رہی ہوتی تھی، تو ایسے سوالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حکم فرض ہو جاتا. جیسے ایک صحابی نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کے بارے میں بتایا کہ جو حج ہے وہ ایک بار ہے، فرض ہے. اب ایک صحابی نے پوچھا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، ان صحابی نے کئی بار پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش تھے، پھر آگے سے کہا کہ نہیں. پھر بعد میں بتایا کہ اگر میں اس وقت یس کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا، تو مشکل میں پڑ جاتے نا. تو اگر میں خاموش ہوں، قرآن خاموش ہے کسی بات پر، تو وہ حکمت سے پتہ چل جاتا ہے. یا ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. پھر بعض لوگوں نے، جیسے ایک کسی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اپنے والد کے بارے میں، وہ کدھر ہیں. اب دیکھیں ان کو یہ بتایا کہ پہلے تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں یا جہنم میں. یہ سوال ہے، کوئی بنتا ہے، کوئی تک بنتی ہے اس کی. اب وہ جب بتایا کہ جہنم میں، اب دیکھیں کسی اولاد کو ساری زندگی کیا سکون ملے گا اگر اسے یہ پتا چلے کہ اس کے والد جو ہیں وہ جہنم میں. تو یہ جو سوالات کچھ اس وقت اسپیشلی منع کیا جا رہا تھا شریعت کے بارے میں. اور اس طرح سے پھر کسی نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا، اور نسب سے وہ اتنا وہ ٹھیک نہیں تھا کچھ. آپ کہہ لیں کہ زنا کی وجہ سے وہ کسی کا وہ بیٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے باپ کا پوچھنے آ رہا ہے. تو جب نہیں وہ بتانا چاہ رہے، اور یہ میں کچھ مثالیں دی ہیں جو احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو شریعت کے بارے میں غیر ضروری سوال کرنے سے بچیں. اچھا، یہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ سوال کرنا غلط ہے، برا ہے، نہیں. قرآن مجید عقل کو جھنجھوڑتا ہے. بار بار آپ کے سامنے آئے گا اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو. اے عقل والو، قرآن مجید آپ کو کہتا ہے کہ اندھا دھند تقلید نہ کرو، اپنی عقل سے کام لو، کائنات پہ غور و فکر کرو، اپنے اوپر غور و فکر کرو، سوچو سمجھو. مگر یہ جو سوالات ہیں نا بلا وجہ کے، اور ہمارے ہاں اتنے زیادہ کیے جاتے ہیں بہت، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کوئی صرف استاد سے اس لیے سوال کرتا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کا مسلک کیا ہے، فرقہ کیا ہے. کوئی اس لیے سوال کرتا ہے کہ جی وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی بہت آتا ہے. کوئی اس لیے سوال کرتا ہے کہ وہ سامنے والے کو شرمندہ کرنا چاہ رہا ہے. تو دین اور شریعت کے تو یہ ساری باتیں آئے دن ہوتا رہتا ہے. یہ بھی منع کیا گیا ہے ویسے بھی نہ کریں سوال جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جیڑی رات جانا نہیں، جیڑے گاؤں جانا نہیں، تو اس کا راستہ کیوں پوچھتے ہیں. تو جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، لوگوں سے سوال میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر آپ شریعت کے سوالات تو اس طرح نہیں پوچھتی ہوں گی تعلیمی، جو ہم عورتوں کو عادت ہوتی ہے. کسی سے بھی بچوں سے پوچھیں گے کہ کتنے نمبر آئے ہیں، اور اتنے کیوں ہیں، اتنے کیوں نہیں ہیں، اس کے کتنے ہیں، فلاں کے کتنے ہیں، تمہارے امی ابو کی آپس میں کیسے تعلقات ہیں، امی لڑتی تو نہیں ہے، امی یہ تو نہیں کرتی. چھوٹے بچوں سے پوچھنا، اکثر سسرال والے بھی اس طرح کرتے ہیں. غیر ضروری سوال کسی سے پوچھنا، تمہاری جاب ابھی تک نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے، یہ کس سوال ہے پوچھنے والے. اتنے پرسنل سوال ہیں یہ کسی کے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم لوگ لوگوں کی پرائیویسی میں کس طرح گھس جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھنا چاہوں گی، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ایک تو یہ جو ہے نا کثرت سوال میں، ایک تو بلا وجہ سوال، غلط سوال، اور ضرورت سے زیادہ سوال. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی جو قومیں ہیں انہیں اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، وہ اپنے انبیاء سے غیر ضروری اور بہت زیادہ سوال کرتی تھی، اور پھر عمل بھی نہیں کرتی تھی جو انہیں کہا جا رہا تھا. یہ آپ قرآن مجید دیکھیں گے نا، یہ پہلے پارے میں ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرنی ہے، سمپل ایک حکم تھا، گائے ذبح کرو. کون سی گائے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو. جتنے سوال کرتے گئے اتنا پھنستے گئے، اور شریعت کے معاملے میں بھی جتنے سوال کریں گے اتنا مشکل میں پڑیں گے. اور پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک ہوتا ہے سوال کہ مجھے پتا چلے میں عمل کروں، روزے کے متعلق میرے ذہن میں سوال ہے، نماز کے متعلق میرے کچھ مسائل ہیں، فقہی مسائل. یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن سوال پر سوال پھر سوال. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ انہیں ایک بات کا جواب دیا، وہی بات دوبارہ سے، وہ ایک عادت ہو جاتی ہے پھر سوال کرنے کی. تو سوالات کا آج سے آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں دن میں اس طرح کے سوال تو نہیں کرتی ہوں.
بچوں سے غیر ضروری سوال نہ کیا کریں، کیا، کیوں، کیسے، کیوں، کیوں کیا، کیسے کیا. شوہر سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جن تین باتوں کو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ قرار دیا گیا، ان کی مختلف وضاحت. یہ حدیث ہے، رکے میرے پاس اس کی سلائیڈ ہے. میں ڈائریکٹ تو نہیں ان پر آ گئی، ایک سیکنڈ مجھے ان کو دیکھ لینے دیں. ہم، چلے. ایک تو یہ صحیح بخاری 1477، اللہ تعالیٰ کو تین باتیں ناپسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا. یہاں پر بعض نے کثرت سوال کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سوال کرنے میں مانگنا بھی آ جاتا ہے اور سوالوں کی کثرت بھی آ جاتی ہے. اب دیکھیں، اب اس پر آتے ہیں. کیلو کال منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فائدہ گفتگو کی کثرت سے منع فرمایا ہے. اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کی کثرت کرنے والا اپنی گفتگو میں وہ غلطی کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنی غلطی کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. وقت الگ سے ضائع، اور وقت ضائع کرنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، آپ دیکھیے گا جب کبھی بھی آپ لوگوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں دل عجیب سا ہو جاتا ہے. آپ کبھی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا کوئی تسبیحات کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس وقت آپ کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہیں. پھر جب آپ دنیا والوں میں آتی ہیں اور باتیں، اور وہ بھی غیر ضروری باتیں، اور بہت زیادہ کرتی ہیں، وقت ضائع کرتی ہیں، تو دیکھیں دل کیسے بھاری ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے. جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ہماری نہ صحت کے لیے اچھی ہے، نہ دنیا کے لیے، نہ آخرت کے لیے. یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. پھر مال ضائع کرنا. مال ضائع کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ اس کی حفاظت نہ کرنا، مال بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، جو موجود ہے اس کو بس بیٹھے بیٹھے کھاتے جانا، فضول خرچی کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ انعام و اکرام پیش کرنا. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم عورتوں کے گھر میں آ جائے تب بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ایک حد تک آپ مہمان آیا مہمان نوازی کیجیے، لیکن آپ کو اسلام نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے اور آپ وہ چیزیں ادھار لے کر، قرضہ لے کر مہمان نوازی کر رہی ہیں اور اس بات پر آپ خوش ہو رہی ہیں، فخر محسوس کر رہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی لاجک نہیں ہے اس کا. جو آپ ہیں دنیا کو ایک بار بتا دیں، نہ چھپایا کریں نہ جھوٹ بولا کریں. ایک بار بتا دیں، سکون سے رہیں. جو ہے، جب آپ کسی چیز کو چھپاتے ہیں نا، آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ہیں. اسے اتنا زیادہ دیا، مجھے کم دیا، تو میں کیسے دکھاؤں، کیسے بتاؤں؟ اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے. جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، یہی شوہر تھے آپ کی قسمت میں، یہ بچے تھے، یہ گھر تھا. باقی محنت کریں، کوشش کریں، دعا کریں. حالات بدل جاتے ہیں، بہتر سے بہترین کی کوشش جاری رکھیں. لیکن جو ہے اس وقت، جو قسمت میں ہے، مقدر میں ہے، اس پر راضی رہنا سیکھیں. اب اس میں یہ کہ جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہیں پھینک دینا. بعض خواتین یہ بھی کرتی ہیں، ایک دو دفعہ لباس پہن کر وہ دے دیا. خیر اگر تو کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، دے دیں، کم از کم جمع نہ کریں. اور خیر اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں. باقی کثرت سوال. اب اس میں ہے کہ دوسروں سے بہت زیادہ چیزیں مانگنا بھی، اور علماء کرام سے غیر ضروری فضول سوالات کرنا، دونوں شامل ہیں. اور بعض سوال ہم ایسے کرتے ہیں، اگر ہم ذرا سا غور کریں اس کا جواب وہیں پر ہوتا ہے. یا میں اکثر مثال دیتی ہوں، میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، ہم فلائر جب شیئر کرتے ہیں تو اس پر ہم نے سارا لکھا ہوتا ہے، کس ڈیٹ سے شروع ہو رہا ہے، ہفتے میں کتنے دن کلاس ہوگی، زوم پر ہوگی یا واٹس ایپ پر ہوگی، کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوگی، کون سی ٹیچر لے رہی ہیں، اور عام طور پہ کورس کا لکھ دیا جاتا ہے، زیادہ لمبے ہوتے نہیں لکھتے. اب وہی فلائر میرے پاس بھیجا جا رہا ہوتا ہے اور مجھ سے وہی سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہے جب آپ کسی کا وقت لیتے ہیں آپ اس سے کتنی قیمتی چیز لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، چاہے وہ پرسنل کرتے ہیں، چاہے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں کرتے ہیں، آپ اس کا قیمتی وقت لے رہے ہوتے ہیں. دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. تو اپنے سوالوں کا جائزہ لیجئے. میں غیر ضروری سوال تو نہیں کرتی. اپنے بچوں سے بھی کوئی بات کریں تو کانشیس ہو کے کریں.
ایک بات بار بار نہ کریں، بار بار سوال نہ کریں، انہیں ٹوکیں نہیں، بچے چڑ جاتے ہیں، حکمت سے بات کیا کریں۔ نماز کا بھی کہنا ہے، دین کا کوئی حکم بتانا ہے، کروانا ہے، تو بھی موقع دے کر، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں۔ تو یہ، اچھا جی، یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں، یعنی ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو جس میں نہ تمہارا کوئی دینی فائدہ نہ دنیاوی، اور کیونکہ خواہ مخواہ سوال پوچھنے سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، یا اس پہ کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ضرورت کے موقع پر نہ خرچ کرنے کو، بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے، اور فضول بحث اور گفتگو کو، کثرت سوال کو، مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ سوالات کا جائزہ لینا، اب آپ نے جب کسی سے کوئی سوال کرنا ہے نا، کوئی چیز مانگنی ہے، یا آپ نے کچھ پوچھنا ہے، استاد سے پوچھنا ہے، شوہر سے پوچھنا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے، کسی اپنی ہیلپر سے، میڈ سے پوچھنا ہے، سوچ سمجھ کے کہ میں کیا پوچھنے جا رہی ہوں، میں کسی کا وقت تو نہیں ضائع کرنے جا رہی۔ اس چیز کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بس وقت کی قدر کیجیے۔ اس چلتے ہیں آیت نمبر، اچھا سورۃ الانعام کی جی، اب یہ آیت نمبر 68 میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے، 7واں پارہ ہے، اس میں اب سورۃ المائدہ مکمل ہو چکی ہے، سورۃ الانعام شروع ہو چکی ہے، اس کی 68 نمبر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کرتے ہیں اس کا ترجمہ شیئر کر دیتے ہیں صاحب سے نا، کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں پھر مجھے نا میرا دل چاہے گا کہ میں ان پہ بات کروں۔ لفظ کو جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی اگر لفظ کا حروف مادہ اور اس کی بیس پتا ہو، بنیاد، تو پھر ہمیں نا ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے، ترجمہ سمجھ آتا ہے، پھر تفسیر میں آسانی رہتی ہے۔ اور پھر جب ایک سے زیادہ معنی یا ترجمہ پتا چلتا ہے نا، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ تفسیر بھی اس حساب سے ایک سے زیادہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، تو ان سے کنارہ کرو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہاں نا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے یخودون، خا واو دواد، اس میں وہ ہوتا ہے بیسیکلی پانی میں اترنا۔ اس کا مشغول ہونا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا، کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں دو بار آیا ہے، ایک بار تو اس کا یہاں پہ انہوں نے ترجمہ بحث کرنے کے ساتھ کیا، دوسری بار مشغول ہونے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں نے جب میں آج کے ٹاپکس شیئر کر رہی تھی، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ان سے کنارہ کرنا ہے۔ یا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ٹاپک چینج کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ ذرا اثر رسوخ والے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، نہ آپ کی کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا، تو اٹھ جائے وہاں سے، یا تو وہ ٹاپک چینج کر لیں، آپ خود ٹاپک چینج کر دیں یا وہ چینج کر لیں، تو پھر آپ بیٹھے رہیں۔ اور اگر بھول گئے ہیں، آپ بھی سننے لگے ہیں، دلچسپی لینے لگے، تو جب یاد آئے تب اٹھ جائے۔ اور یہ عادت نہیں بنا لینی، ایسے لوگوں سے پھر اوائڈ کرنا، لیکن اس طرح سے نہ کیجیے گا کہ انہیں بالکل چھوڑ دیجیے، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا بھی کریں، کوشش بھی، کبھی کبھار اس طرح سے ملتے جلتے رہیں، کوئی ایسی بات کریں کہ وہ آپ کی بات کی طرف، اللہ کی بات کی طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن موقع پہ یہ آپ کو حکمت سکھائی جا رہی ہے، کہاں، کن لوگوں کی مجلس میں؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ چار شادیوں والی بات کوئی مذاق ہے؟ اب آپ عرب کی ہسٹری ذرا اگر پڑھیں، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرب کے آپ کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھیں، 40 شادیاں کی ہوتی تھی، خود انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون سی بیوی کدھر ہے، کتنے بچے ہیں، اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے، بیویاں بیچاری لٹکی ہوتی تھی، جس کو مرضی طلاق دے دی، اور طلاق ایک ہی بار دیتے تھے، واپس رکھ لیا۔ اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 40 سے 4 شادیوں کی اجازت ہوئی ہے۔ پھر طلاق پہلے پتہ نہیں کتنی بار دیتے تھے، نہ چھوڑتے تھے نہ رکھتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ نہ میں تمہیں رکھوں گا نہ تمہارا گھر بسانے دوں گا، کہیں اور جانے دوں گا۔ اسلام نے 3 طلاق کر دی۔ تو آپ اسلام کے احکامات دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں عرب میں ہو کیا رہا تھا، پھر یہ 4 شادیاں، اور یہ
یہ کوئی حکم نہیں ہے، رخصت ہے. کسی کی کوئی وجہ ہے تو کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور اس میں سیدھی سی بات ہے، پہلی بیوی سے پوچھنے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے. اور بلا ضرورت بلا وجہ دوسری شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. دوسری شادی کر کے بھی کسی کو اگر لگتا ہے نا بہت سکھی ہے، بہت سکھ ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، کچھ وجوہات ہیں، میڈیکل ایسی ایشوز ہیں پہلی بیوی میں، یہ کچھ بھی آپ کرتے ہیں بالکل کریں. یا کوئی پسند آ گئی ٹھیک ہے، بجائے کہ آپ زنا کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے اجازت دی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب ہم عورتیں اس چیز کو ہضم نہیں کرتی کیونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اور کلچر بھی میٹر کرتا ہے. عرب کلچر میں یہ چیزیں بہت کامن ہے، وہاں پہ کرنا آسان ہے، ہمارے لیے کرنا آسان نہیں ہے. اس میں سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز کا مرد مذاق اڑائیں یا خواتین بھی مذاق اڑائیں یا خواتین اس بات پر اللہ سے ناراض ہوں، اس حکم کو برا کہیں. نہیں، جو ہے وہ ہے. اور بس اتنی سی بات ہے. پتہ نہیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی، ہم اس پہ کبھی بحثیں کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں. جنت جہنم کو مذاق اڑایا ہوا، رمضان کے مہینے روزے کے مذاق اس پہ لکھا جا رہا ہے. میمز پوسٹ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. انداز بدل گئے ہیں. پہلے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے تو مذاق کرتے تھے، اب اس طرح سے کیا جاتا ہے لکھ کر یا کوئی پوسٹ کی شکل میں. نہیں کرنا ہے. ایسے لوگوں سے، ایسے گروپ سے اوائڈ کیجیے. یا بے قدری کر رہے ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ان کی بے قدری کر رہے ہیں، یا اہل بدعت ہوں اور وہ اپنی بے جا تعویلوں اور چینجز سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں. ابھی آج صبح جو میں نے آیت کریمہ، جو ہمارا ٹاسک تھا 30 دن 30 ٹاسک، اس میں ایک آیت تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اس سے کیا مطلب نکالتے ہو کہ جی اگر یہ صبر اور نماز بے جان چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ان سے اگر مدد مانگی جا سکتی ہے تو قبروں والوں سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی. یاد رکھیے گا، مدد اللہ سے مانگنی ہے، ذریعہ یہ بنیں گی دو چیزیں. تو جہاں آپ کو لگے کہ کوئی آیات کا اپنی مرضی سے وہ توڑ کر مروڑ کر اپنے فرقے اپنے مسلک کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کل بہت ایسا ہوتا ہے، وہ آیت مبارکہ کا اس کی تفسیر بدل کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں لفظ تو بدل نہیں سکتے. اب وہ دور ہے کہ قرآن مجید کی ویسے بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لفظ نہیں کوئی بدل سکتا. ترجمے میں ڈنڈی ماریں گے تھوڑا بہت، مفہوم میں یا تفسیر میں. تو علم حاصل کریں، آپ کو پتہ چلے کون ایسے کر رہا ہے یا ان پر نکتہ چینی کر رہے. یہ کرٹیسزم خواتین کرٹیسائز کر رہی ہوتی، ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا، چار چار شادیاں، مردوں کو چار شادیوں کا حق ہے، ہمیں تو صرف ایک. بھی آپ کو عزت دی گئی ہے، کتنی باعزت ہیں آپ، کتنی قیمتی ہیں آپ. آپ ایک وقت ایک مرد کے پاس رہیں گی. پھر جو ہمارا جسمانی جو بھی سٹرکچر، ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں ایک وقت میں ایک شوہر کے ساتھ، تاکہ اگر اولاد ہو رہی ہے اولاد کو پتا ہو اس کا باپ کون ہے. اور کتنا باعزت محسوس ہوتا ہے ایک وقت میں ایک شوہر. اگر آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ کا دل مانے گا، آپ کو اچھا لگے گا. یہ کتنا قیمتی رکھا ہے ہمیں اسلام نے. اب آیات پڑھیں، علم حاصل کریں تو آپ کو پتا چلے. کھیتی کسی کسان سے پوچھیں، کھیتی اس کی زندگی ہوتی ہے. اور ہم عورتیں کہتی ہیں ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا. چلیں اس کو میں یہی روکتی ہوں، آگے چلتے ہیں. تو اس مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائے. اگر شیطان کے بھلانے سے اس مجلس میں بیٹھ ہی جاؤ تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کی مجلس میں بیٹھے نہ رہو. کوشش کر سکتے ہیں ٹاپک بدلنے کی بدل دیں، کوشش کر سکتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کریں، نہیں کر سکتے، وہ آپ کی نہیں سنتے، آپ کمزور ہیں، اٹھ جائیں، مت بیٹھیں، بجائے کہ آپ کے دین پر اثر ہونے لگے. ایک بات. دوسری یاد رکھیے گا، شیطان کی جو وار ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، جہاں میں اکثر اور بھی پڑھاتی ہوں، بتاتی ہوں، شیئر کرتی ہوں. ایک آج یہ بھی دیکھ لیں، شیطان بھلوا دیتا ہے. لکھ لیجئے ایک بات، شیطان جو بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ بھلوا دے گا، اور جو ہمیں بھولنی چاہیے، ہمیں اپنا ماضی بھولنا ہے، ہمیں لوگوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، دل دکھائے ہیں، ہم بھولنا چاہتے ہیں، یہ نہیں بھولنے دے گا آپ کو. آپ کو اچانک سے نماز میں کسی کام کرتے کرتے وہ 10 10 سال پرانی باتیں آپ کو یاد کروائے گا، پھر سے بدگمانی پیدا کرے گا. تو جو چیز بھولنی چاہیے یہ آپ کو یاد کروا کے رکھتا ہے، اور جو چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ بھلوا دیتا ہے. قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر ہے. یہ جب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ان کے جانشین تھے، اسٹوڈنٹ تھے، یوشع بن نون کے ساتھ سورہ کہف میں جب وہ جا رہے تھے
جان مچھلی تھی، تو وہ وہاں سے زندہ ہو کر جب پانی میں چلی جائے گی تو وہی جگہ ہوگی جہاں پہ خضر علیہ السلام ملیں گے. تو ویسے اچھا، لوگوں کی باتیں، دل آزاریاں وہ نہیں ہم بھولیں گی، سسرال والوں کی باتیں کبھی نہیں بھولتی ہیں. اور ویسے کوئی بات بھول جائے تو فوراً پریشان ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں میری یادداشت پہ کوئی اثر ہونے لگا ہے. بے فکر ہے، بہت کم خواتین کی یادداشت پہ اثر ہوتا ہے. ہم خواتین کی یادداشت اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بنائی ہوتی ہے. بوڑھی بوڑھی ہو جاتی ہے، سب یاد ہوتا ہے، سب رشتے دار. میں نے کہا نا بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی یادداشت پہ اثر ہوتا ہے وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، یہ مینو پاز کے بعد، اور تھوڑا اس طرح کی چینجز آتی ہیں، مگر پھر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے. مردوں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو عورتیں پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں. ان کو کوئی آپ تصویر دکھائیں گے تو چاہے نظر نہ بھی آ رہا ہو، فوراً پوچھیں گی میں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں کیسی لگ رہی تھی، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن وہ ہوا تھا. چاہے 40 سال پہلے کی بات آپ ان کو کوئی تصویر دکھا دیں، بات پوچھ لیں. تو پریشان نہ ہوا کریں، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں علم حاصل کریں گے تو پتا چلے گا کہاں پر یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، کہاں پر یہ میرے اپنا دل چاہ رہا ہے میں خود ہوں، کہاں پر یہ شیطان کی شرارت تھی، حرکت تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی. ایسے گروپس، ایسے ادارے، ایسی مجلسیں، ایسے لوگ، ان سے کنارہ کیجیے، اوائڈ کیجیے جہاں پر کہ دین کا کسی بھی طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہو. اگر آپ کے گھر میں شوہر بچے کوئی بھی ایسا کرتے ہیں، پیار سے سمجھائیے گا کہ اس چیز کو رہنے دیں، کسی اور بات پہ مذاق کر لیں. کیا مذاق کے لیے صرف دین ہی رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور مذاق کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج کے لیے اتنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک